तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। आप डेली 10 बार उसको यही सुनाएंगे तो सुन के यही तो बड़ा होगा वो, और यही उसको लगेगा कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, चलो हथियार उठाओ, भारत के खिलाफ जिहाद लड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक ही मौजू पे बात करनी है और वो है भारत में अब जिहाद जिहाद के नारे बुलंद हो रहे हैं और इसकी वजह क्या है। और इस जिहाद के नारे को सुन के पूरे भारत में इस वक्त बहुत तशवीश की लहर दौड़ रही है और जितने अपने आप को सेकुलर कह रहे थे वो अब जिहाद के नाम से जो है उनको बहुत तकलीफ़ होना शुरू हो गई है। आप उनके टीवी चैनल्स देख लें, आप उनके सोशल मीडिया देख लें और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और जिहाद के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाए हुए हैं और ये वही मुल्क है जो अपने आप को सेकुलर कहता था। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो बात 1947 से पहले मोहम्मद अली जिन्ना को समझ आ गई थी वो बात आज 2025 में जाके जमीयत उलमाए हिंद और वहाँ के जो मुसलमान लीडर हैं उनको समझ आना शुरू हुई है। लेकिन अब भी बहुत से ऐसे लीडर हैं जो इस बात को नहीं समझ रहे। आज भी जो मुसलमान है हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले वो हर रोज़ भारत के साथ अपनी वफादारी और हिंदुओं को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने की कोशिश करते रहते हैं। इसकी वजह क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ और ये वाक़या था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया था और उसके थोड़े अरसे के बाद वो भारत में गए थे। वहाँ पे एक कनक्लेव हुआ था जिसमें उन्होंने खिताब किया था, वहाँ की जो इंटेलिजेंसिया थी उनसे वो मुखातब हुए थे और ये एक बड़ा इंटरेक्शन था जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के बाद। तो वहाँ पे एक नौजवान मुस्लिम रहनुमा महमूद मदनी को ख़ास तौर पर स्टेज दिया गया और महमूद मदनी ने मुशर्रफ साहब से कहा कि आपने अपनी सियासत जो है पाकिस्तान की सियासत यहाँ से शुरू कर रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आपको इन मुसलमानों के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हमारे साथ कोई भी चीज़ होती है तो यहाँ की जो आबादी है, यहाँ के जो लोग हैं वो मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। तो इस पे मुशर्रफ ने कहा था कि चले अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी और आपको मुबारक हो अगर इस किस्म की बात है। लेकिन आज वही मौलाना मदनी महमूद मदनी आज जिहाद के नारे लगा रहे हैं और आज उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में एक तकरीर करते हुए उन्होंने ये कहा था कि जनाब मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज ज़रूरत ये है कि जहाँ पे भी जुल्म होगा उसके ख़िलाफ़ जिहाद होगा और यहाँ पे जिहाद होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त सुप्रीम होती है जब वो कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले देती है, लेकिन यहाँ की सुप्रीम कोर्ट वो भारतीय हुकूमत के दबाव में आके फ़ैसले दे रही है। तो ये चीज़ें जो हैं अब तो मुशर्रफ साहब भी अगले जहान से ये देख के सुन रहे होंगे और महमूद मदनी साहब मौलाना मदनी साहब की ये बातें सुन के वो कह रहे होंगे कि मैं ना कहता था कि ये जो है हिंदुओं का चेहरा और है, वो मुसलमानों के साथ कुछ और तरीके से बर्ताव करते हैं और अपने जो लोग हैं उनके साथ कुछ और तरीके से बर्ताव करते हैं। तो उस मौके पे क्या हुआ था जब परवेज़ मुशर्रफ साहब वहाँ पे गए थे तो मदनी साहब ने जो सवाल किया था वो मैं चाहता हूँ कि आज फिर आपके साथ उसको दोहराऊँ और आपको सुनाऊँ कि उन्होंने क्या कहा था। आइए देखते हैं। मुशर्रफ साहब, आपने पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इंडिया आकर अपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यहाँ से स्टार्ट कर दी है। बहुत मुबारक हो आपको। दूसरी बात जो एक सवाल है मेरे जहन में वो ये कि पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन में इंडियन मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ मुझे मालूम है जी। एक बात, जब आपको ये मालूम है तो इंडियन मुस्लिम्स अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की और सोल्व करवाने की ताकत रखता है। आपकी नसीहत की जरूरत नहीं। एक तीसरी और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने इतने साल पाकिस्तान पर राज किया है और आप ये मान रहे हैं कि हाँ दोनों तरफ से हो रहा है,
دونوں طرف سے ہو نہ ہو پر ایک طرف سے تو ہو رہا ہے، یہ تو پکا ہو گیا آپ کے اس مان لینے سے. آپ سب کام کریے. انڈیا کی جو یہ سول سوسائٹی ہے، اس سول سوسائٹی میں ٹوٹل پاپولیشن کے 70% سے زیادہ، میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں ورنہ 90% سے زیادہ ہے، 70% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو انڈین مسلمز کے ساتھ ان کی پرابلم کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں ہمیشہ، اور لڑا ہے ظلم کے خلاف. آپ اپنے کسی ریمارک سے پلیز، چاہے یہاں کریں اور چاہے پاکستان میں رہ کر کے کریں، انڈین مسلمز کو ایلینیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں پلیز. تھینک یو. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. پہلی چیز تو یہ ہے، کوئی میں پاکستان کی پالیٹکس یہاں لے کر نہیں آیا ہوں، میں پالیٹکس میں نہیں ہوں، اور میں یہاں پاکستان کی پالیٹکس بالکل نہیں کر رہا ہوں. تو یہ آپ نے بالکل غلط کہا ہے کہ میں پاکستان کی پالیٹکس انڈیا میں لے آیا ہوں. دوسری چیز، آپ ہندوستانی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اگر یہ صحیح ہے، بالکل مجھے بہت خوشی ہے، مجھے بہت خوشی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کنڈیشن بہت اچھی ہوگی اور بہت صحیح طریقے سے حل ہو جائیں گے پرابلمس. محمود مدنی کی بات آپ نے سنی، اور آپ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی بڑی الارمنگ چیزیں ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاد اور فساد میں فرق ہے. انہوں نے کسی اور پیرائے میں بات کی تھی، لیکن مسلمانوں کی بات کو جب کسی بھی پیرائے میں لیا جائے تو ہندو سماج اور جو بھارتی سماج ہے وہ اسے اپنے خلاف ہی سمجھ لے رہا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جہاد کو ہندوستان کے اندر ایک گالی بنا دیا گیا ہے، اور مولانا مدنی صاحب کہتے ہیں کہ جہاد ایک مذہبی اور مقدس فریضہ ہے، اور اس بات کا بھی انہوں نے اظہار کیا کہ جہاد کو اسکولوں کے اندر پڑھایا جانا چاہیے. تو جس پہ بہت زیادہ وہاں پہ رد عمل سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مدنی صاحب کون ہوتے ہیں کہ وہ اسکولوں میں جہاد کو پروان چڑھانے کی گفتگو کریں. تو اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ مدنی صاحب کو فوری طور پہ گرفتار کرنا چاہیے، انہیں پاکستان کا ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا. یہ چیزیں بھی جو ہے وہ اب سننے کو ملتی ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا، یہ آپ کو سنا دیتے ہیں. جہاد، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے. لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے. افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں. پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں. یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں. یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے. جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے. جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہے. اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں. اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعد بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے.
یہ بات تو طے ہے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے. بھارت کے اندر مسلمان جو ہے وہ دوسرے اور تیسرے درجے کی ایک اقلیت کے طور پہ موجود ہیں. وہاں پہ کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ برابر کے شہری ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. اور اس کا اظہار جو ہے وہ خود انہی کے چچا جو ہیں وہ انہوں نے بھی بخوبی کیا ہے اور ببانگ دوہل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر ایک مسلمان ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر تک نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ایک ممبرن جو ہے وہ نیو یارک کا میئر بن گیا، اسی طرح لندن میں ایک خان جو ہے وہ وہاں کا میئر بنا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک مسلمان جو ہے وہ کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر تک نہیں بن سکتا. اور اگر کوئی بن بھی جائے، کوئی یونیورسٹی بھی بن جائے، تو اس کا حال بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا اب الفلاح کا ہو رہا ہے. ایک واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کے واقعے کو لے کے. الفلاح یونیورسٹی جو ایک مسلمان جو رہنما ہیں انہوں نے بنائی تھی، اس کے حوالے سے جتنی دشنام ترازی کی گئی، اس کے خلاف جس قسم کا پروپوگنڈا کیا گیا، پھر اس کو گرفتار کیا گیا، ان کے جو مالک ہیں اور جو وائس چانسلر ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ ان کا مولانا مدنی جو ہے ان کا یہ بیان سامنے آیا تھا. کیا بات ہے کہ آج دنیا کا مسلمان ایک آدمی نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے، ممدانی لندن کے اندر میئر بن سکتا ہے ایک خان. ہندوستان کے اندر کسی مسلم یونیورسٹی کا کوئی آدمی وائس چانسلر نہیں بن سکتا، اور اگر بنے گا تو اعظم خان کی طرح جیل کے اندر جائے گا، اقبال کی طرح اولاد جیل میں ڈال دی جائے گی. آج دیکھ لیجیے الفلاح کا کیا ہو رہا ہے. تو اس بات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ انتہائی امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے اور انہیں برابر کے حقوق حاصل نہیں ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ حضرت جو ہیں وہ جہاد کے فتوے دے رہے ہیں اور جہاد کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سماج کے اندر جو مسلمان ہیں انہیں بندے ماترم گانے پہ مجبور کیا جاتا ہے، انہیں جے بھارت ماتا کی جے کے نعرے بلند کرنے پہ انہیں مجبور کیا جاتا ہے، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے ہندوستان کے اندر رہنا ہے، بھارت کے اندر رہنا ہے، تو ہندو سماج کی بالادستی کو قبول کر کے رہنا ہوگا. تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو شاید اب مسلمانوں کو سمجھ آ جائیں، لیکن پھر اس کے باوجود بہت سے ایسے مسلمان اب بھی بھارت کے اندر موجود ہیں جو اس بات کو شاید سمجھنے سے قاصر ہیں، جو مولانا مدنی صاحب کو سمجھ آ گئی ہے. اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اپنی الگ سے شناخت قائم رکھنے کے لیے اور اپنا الگ سے ایک اور ملک بنانے کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اور جو جہاد کا نعرہ جو انہوں نے لگایا ہے وہ کسی بھی پیرائے میں ہو، لیکن جو ہندو سماج ہے اور جو اپنے آپ کو سیکولرزم کا دعویٰ بھی کرتے ہیں وہ اسے ایک بڑی جنگ کے طور پہ لے رہے ہیں. ویسے بھی غزوہ ہند ان کے سروں پہ سوار ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو جہاد کا نعرہ لگایا جا رہا ہے یہ اسی پیرائے میں لگایا جا رہا ہے، اور مسلمان پورے ہندوستان کو یا پورے بھارت کو اس پہ قبضہ کر کے اپنا اقتدار یہاں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ صورتحال اس وقت خاصی دلچسپ نظر آ رہی ہے، اور ہندو سماج اور مسلمان سماج دونوں ایک دوسرے کے سامنے اس وقت کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چھوٹا سا مسلمان بچہ بھی وہ جو ہے وہ بندے ماترم کا نعرہ لگانے سے انکار کر دیتا ہے. بہت کوشش کی جاتی ہے، کسی بزرگ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ بندے ماترم کا نعرہ جو ہے وہ ترانا پڑی، وہ انکار کر دیتے ہیں. بچوں سے کہا جاتا ہے وہ بھی اس طرح انکار کر دیتے ہیں. تو جو ریزنٹمنٹ ہے، جو مسلمانوں کے اندر ایک احساس ہے، جو مسلمانوں کے اندر یہ راسخ ہوتا جا رہا ہے احساس کہ انہیں زبردستی اور ان پہ دباؤ ڈال کے انہیں اپنے مطابق ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب یہ کسی بھی معاشرے میں بڑھ جاتی ہیں چیزیں تو اس کے بعد پھر وہاں پہ انقلاب برپا ہوتا ہے. تو اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی اور مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح امتیازی سلوک جاری رہا تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر ایک نیا پاکستان بھی جنم لے. یہ تھی آج کی تازہ ترین. ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.